अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में इत्तेहादी जमातों ने हुकूमत को जो वोट दिया कानून साजी पर, उसका मुआवजा अब हुकूमत ने इत्तेहादियों को देना शुरू कर दिया है। एक तो मैं इसको देख सोच रहा था कि ये मुआवजा कहूँ इसको या अपोजिशन का एहतजाज कहूँ, लेकिन मुझे मुआवजा बेहतर लगा, क्योंकि अपोजिशन ये एहतजाज से कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा हुकूमत की सेहत पर, लेकिन ये मुआवजा आप कह सकते हैं कि आज़म सवाती को इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तय्युनाती की जो पार्लिमानी कमेटी है उसको वहाँ से निकाल दिया गया है। उसकी मेंबरशिप आज़म सवाती से वापस ले ली गई है और आज़म सवाती को निकाल कर कमेटी से अब कामिल अली आगा को, जो काफ लीग के हैं, जो नाराज़ थी जमात पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में हुकूमत को वोट नहीं देना चाह रही थी, तो अब कामिल अली आगा को आज़म सवाती की जगह पर कमेटी का मेंबर बना दिया गया है। तो हुआ ना ये मुआवजा। अपोजिशन इससे पहले एहतजाज करती रही, मैंने इस पर एक दो वीलाग भी किए थे। शाहिदा अख्तर अली JUI की जो हैं वो इस कमेटी की मेंबर हैं। पीपल्स पार्टी, नून लीग के राना सनाउल्लाह, राजा परवेज़ अशरफ और दीगर जो लोग हैं इसके मेंबर हैं, उन्होंने भी इस पर एतराज़ किया था कि आज़म सवाती क्योंकि इलेक्शन कमीशन में मतलूब हैं, इलेक्शन कमीशन के मुल्ज़िम हैं, उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर इल्ज़ामात लगाए थे, इलेक्शन कमीशन को आग लगाने की बात की थी, इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने के इल्ज़ामात लगाए थे, धांधली में मुलविस होने के इलेक्शन कमीशन के ऊपर इल्ज़ामात लगाए थे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से आज़म सवाती और फवाद चौधरी दोनों ये कह चुके हैं कि वो अपोजिशन के माउथ पीस बने हुए हैं, इलेक्शन कमीशन अपोजिशन का हेड क्वार्टर बना हुआ है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ के साथ राबते में होते हैं, माजी में भी रहे हैं, अब भी राबते में हैं, और नवाज शरीफ के हाथ की छड़ी और दूसरे की हाथ की घड़ी बने हुए हैं शहबाज शरीफ की। ये इस तरह के इल्ज़ामात आज़म सवाती और फवाद चौधरी लगा चुके थे इलेक्शन कमीशन पर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर। तो चीफ इलेक्शन कमीशन ने इनको 2-2, 3-3 नोटिस भेजे हुए हैं और इनसे पूछताछ की जा रही है। समाअतें 3-4 हो चुकी हैं। फवाद चौधरी का तो मैं अलग प्रोग्राम में जिक्र करूंगा, लेकिन आज़म सवाती का मैं बता रहा था कि आज़म सवाती ने पहल की थी पार्लिमानी कमेटी, सेनेट की कायमा कमेटी बराए पार्लिमानी उमूर, जिसका इजलास हुआ था 17 अक्टूबर को, तो उसमें इन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे इलेक्शन कमीशन पर। तो इलेक्शन कमीशन ने इनको नोटिस दिए कि भाई सबूत पेश करो जो इल्ज़ामात लगाए हैं, अगर सबूत नहीं है तो केस फाइट करो। तो एक ने तो माफ़ी मांग ली है, फवाद चौधरी ने, तो आज़म सवाती ने अभी माफ़ी नहीं मांगी इलेक्शन कमीशन से, वो अभी भी इलेक्शन कमीशन के मुल्ज़िम हैं। तो अपोजिशन को एतराज़ ये था, एहतजाज अपोजिशन का इस बात पर था कि आज़म सवाती साहब इलेक्शन कमीशन के मामले में मुतनाज़ा हैं, वो खुद मुल्ज़िम है इलेक्शन कमीशन के, तो वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की तकर्री का फ़ैसला कैसे कर सकते हैं कमेटी में बैठकर। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको हवाला भी दिया था एक प्रोग्राम में कि फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ पर एतराज़ किया था कि शहबाज शरीफ क्योंकि नेब में मतलूब हैं, नेब में उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरीज़ चल रही हैं, मुकदमात चल रही हैं, तो शहबाज शरीफ नेब चेयरमैन नेब की तकर्री में उनसे मुशावरत हम नहीं करेंगे। ये हालांकि आइनी तकाजा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आज़म ने मुशावरत करनी है अपोजिशन लीडर के साथ चेयरमैन नेब की तकर्री से पहले, लेकिन इन्होंने कहा नहीं जी, शहबाज शरीफ तो मुल्ज़िम है और हम मुल्ज़िम से तो नहीं पूछेंगे कि आपका तफ्तीशी कौन होना चाहिए। तो ये बिल्कुल वही सीन इधर इलेक्शन कमीशन के मामले में है कि फवाद चौधरी और आज़म सवाती दोनों इलेक्शन कमीशन के मुल्ज़िम हैं, तो उनसे वो कैसे कमेटी में बैठकर फैसला करेंगे कि इलेक्शन कमीशन के 2 मेंबरान की तय्युनाती जो करनी है, किस किस को हम तय्युनात करें। तो अपोजिशन ने इस पर एतराज़ किया था। मैं गया था पार्लिमानी कमेटी का जो पिछला इजलास हुआ था, अब ये परसों 24 को फिर इजलास होने जा रहा है। तो आज़म सवाती से मैंने ये सवाल किया था कि सवाती साहब, जो क्राइटेरिया, जो उसूल आप अप्लाई कर रही हैं अपोजिशन के ऊपर, अपोजिशन लीडर के ऊपर, शहबाज शरीफ के ऊपर,
کہ وہ نیب کے ملزم ہیں تو چیئرمین نیب کا وہ فیصلہ نہیں کر سکتے، تو وہی اصول اور جو کرائٹیریا ہے وہ اپنے آپ پر کیوں اپلائی نہیں کر رہے کہ اپوزیشن کے لیے الگ معیار ہے، اپنے لیے الگ معیار ہے، دو قوانین، دو اصول بنائے ہوئے ہیں۔ تو اعظم سواتی ششدر رہ گئے نا، پریشان ہو گئے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، لیکن انہوں نے کہا جی یہ وہ اس طرح گول مول کر کے جان چھڑا کے بھاگ گئے۔ لیکن بعد میں اپوزیشن نے، ظاہر ہے اپوزیشن کا احتجاج برقرار تھا، جاری تھا کہ اعظم سواتی کو اور فواد چودھری کو کمیٹی کی ممبرشپ سے نکالا جائے، کمیٹی سے نکالا جائے، ممبرشپ ختم کی جائے اور ان کی جگہ پر کوئی غیر متنازع لوگ جو ہیں پی ٹی آئی کے، ان کو ممبر بنایا جائے کمیٹی کا۔ لیکن حکومت بات نہیں مان رہی تھی۔ اب یہ ہوا ہے کہ اپوزیشن کی تو حکومت نے بات نہیں مانی، اپوزیشن کے احتجاج کا کوئی حکومت کی صحت پر اثر نہیں پڑا، لیکن اتحادیوں کے احتجاج کا حکومت پر اثر پڑا۔ اتحادیوں نے ہلا کے رکھ دیا تھا حکومت کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے پہلے، جب کاف لیگ اور ایم کیو ایم نے انکار کر دیا کہ بھئی ہم ووٹ نہیں دیں گے حکومت کو ای وی ایم پر، الیکٹرانک ووٹنگ مشین پر، اور سمندر پار پاکستانیز کو ووٹ کا حق دینے کے جو معاملہ ہے، جو قانون ہے، بل ہے، اس پر ہم حکومت کو ووٹ نہیں دیں گے، ہمیں ریزرویشن ہیں، تحفظات ہیں۔ اور کامل علی آغا کو حکومت نے نکال کر، پہلے کمیٹی کے ممبر تھے، اسی الیکشن کمیشن کی تعیناتی کی جو پارلیمانی کمیٹی ہے، شیری مزاری اس کو ہیڈ کر رہی ہیں حکومت کی طرف سے، تو اس کے ممبر تھے، حکومت کی طرف سے ہی ممبر تھے وہ بھی، کہ یہ حکومت نے اپنے پی ٹی آئی کے اور اتحادیوں کے، ایم کیو ایم، کاف لیگ اور ان کے ممبران کو بھی ایڈجسٹ کیا ہوا ہے۔ تو کامل علی آغا پہلے ممبر تھے، ان کو نکال کر، کیونکہ کامل علی آغا کی جماعت کاف لیگ نے حکومت کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں ووٹ دینے سے انکار کر دیا، تو حکومت نے یہ دیکھا کہ بھیا یہ تو ہمارے خلاف ہو گئے ہیں اتحادی، کاف لیگ تو ہمارے ساتھ ہے ہی نہیں، تو ان کو تو نکال دیں اس کمیٹی سے بھی۔ ہو سکتا ہے ان کو خدشہ تھا کہ ہو سکتا ہے کامل علی آغا اپوزیشن کے حق میں نہ ووٹ دے دیں اور حکومت کو شکست نہ ہو جائے، حکومت کے خلاف نہ ووٹ کاسٹ کر دیں، اسی لیے ان کو اس کمیٹی سے، پارلیمانی کمیٹی برائے اپائنٹمنٹ آف الیکشن کمیشن، اس سے نکال دیا گیا تھا۔ اور اب کامل علی آغا نے پھر احتجاج بھی کیا تھا سینٹ میں۔ کامل علی آغا سے اپنی جماعت نے پوچھا کہ بھیا ہوا کیا، آپ کو آخر کیوں نکالا گیا؟ تو کاف لیگ خود حیران پریشان تھی کہ حکومت کو کیا ہو گیا، ہم نے ووٹ دینے سے انکار کیا ہے پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں، یہ معاملہ ہی الگ ہے الیکشن کمیشن کے ممبران کی تعیناتی کی پارلیمانی کمیٹی کا، تو اس میں تو ہم نے کوئی گڑبڑ نہیں کی، لیکن حکومت نے پھر بھی نکال دیا ہے۔ تو کاف لیگ تپی ہوئی تھی۔ پھر وزیر اعظم، اسی طرح ایم کیو ایم نے بھی انکار کر دیا تھا، اور بھی لوگ جو اتحادی جماعتیں ہیں ان میں بھی مسئلے مسائل بتائے جا رہے تھے کہ شاید وہ بھی وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو ووٹ نہ دے۔ تو وزیر اعظم نے پھر سارے اتحادیوں کو بلا لیا، اور جو کہا جا رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے، پی ڈی ایم کی طرف سے، کہ اسٹیبلشمنٹ نے، فوجی بھائیوں نے کردار ادا کیا اور انہوں نے پریشرائز کیا ان کو، اتحادیوں کو، اور ان کو کہا کہ ہر صورت میں پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں جانا ہے اور حکومت کے حق میں ووٹ دینا ہے، حکومت کو کامیاب بنانا ہے۔ تو مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم کے اعلامیے میں بھی، مولانا پشاور کی تقریر میں بھی یہ بات کر چکے ہیں۔ تو پریشرائز کر کے بہرحال اسٹیبلشمنٹ نے اتحادیوں کو راضی کر لیا، اتحادیوں کو وزیر اعظم عمران خان نے بلا لیا۔ اب اتحادی راضی تو ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد لوگ یہ ڈسکس کر رہے تھے، سوالات اٹھا رہے تھے کہ بھیا اتحادیوں کو کون سا لالی پاپ دیا حکومت نے، کیونکہ حکومت لالی پاپ ہی دے رہی ہوتی ہے، جھوٹ ہی بول رہی ہوتی ہے، عوام کو جھوٹے آسرے دے رہی ہوتی ہے، ہم یہ کریں دیں گے، ہم یہ کریں گے، دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے، معیشت انہوں نے تباہ کر دی ہے، نوکری ایک بندے کو نہیں دی، لاکھوں لوگ بے روزگار کر دیے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کو لالی پاپ، عوام کو لالی پاپ، اتحادیوں کو لالی پاپ، عالمی برادری کو لالی پاپ، پڑوسی ممالک کو لالی پاپ،
سب کو لالی پاپ دے رہی ہوتی ہے، عمران خان اسپیشلی دے رہے ہوتے ہیں. تو لوگ یہ سوچ رہے تھے، ڈسکس کر رہے تھے، سوالات اٹھا رہے تھے کہ بھیا آخر حکومت نے اتحادیوں کو کیسے راضی کیا، کیا دیا ہے اس کے بدلے میں، کیونکہ سیاست تو ظاہر ہے گیو اینڈ ٹیک پہ چلتی ہے. اتحادی ہو، حکومت ہو یا اپوزیشن ہو، ساری جماعتیں سیاست میں لین دین ہوتی ہے کہ آپ نے یہ میرا معاملہ سیدھا کرنا ہے، میں نے آپ کا یہ معاملہ سیدھا کرنا ہے. بالکل سودے بازی ہو رہی ہوتی ہے ہر جگہ پہ. تو اتحادی راضی ہوئے ہیں تو ایسے تو نہیں ہوئے ہوں گے، چاہے پریشر بھی ہو، دباؤ بھی ہو اسٹیبلشمنٹ کا، لیکن کچھ نہ کچھ تو اتحادیوں کو حکومت نے فیس سیونگ کے لیے کہا ہوگا نا کہ آپ کا یہ مسائل، یہ تحفظات، یہ ریزرویشن آپ کے ہم دور کریں گے. تو اب وہ کہانیاں، اب کتاب آہستہ آہستہ ایک ایک ورق کر کے کھلنے لگا ہے کہ اعظم سواتی جو کمیٹی کے ممبر تھے، متنازع ممبر تھے الیکشن کمیشن کی تعیناتی کی پارلیمانی کمیٹی کے، اس کو حکومت نے نکال دیا ہے، کیونکہ اور ان کی جگہ پر قافلی کے کامل علی آغا کو ممبر بنا دیا ہے، کیونکہ حق بھی کامل علی آغا کا تھا، پہلے بھی کامل علی آغا ہی تھے، ان کو نکال کر سواتی کو ایڈجسٹ کیا گیا تھا جو متنازع تھا. تو آج اعظم سواتی اور کامل علی آغا دونوں نے اس بات کی خود تصدیق بھی کی ہے، پارلیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کی ہے، اور اعظم سواتی نے خود یہ اعتراف کیا ہے کہ بھائی اتحادیوں کے ساتھ ہمیں چلنا ہے، اور ہم اتحادیوں کے بغیر ہماری حکومت نہیں چل سکتی. تو اتحادیوں کو ہم نے ان کے مطالبات، ان کے جو تحفظات ہیں وہ دور کرنے ہیں، اس لیے میں نے کمیٹی کی ممبرشپ چھوڑ دی ہے. اب میری جگہ پر جو ہے کامل علی آغا صاحب جو ہے الیکشن کمیشن کی تعیناتی کی پارلیمانی کمیٹی کے ممبر ہوں گے، اور اس بات کی کامل علی آغا نے بھی تصدیق کر دی ہے. اب ایک حکومت کا جو ممبر تھا اعظم سواتی، جو متنازع تھا، جس پر اپوزیشن کو بھی احتجاج تھا، اعتراض تھا، اور اپوزیشن بھی احتجاج کر رہی تھی، اس کو تو حکومت نے نکال دیا ہے اتحادیوں کی وجہ سے، اتحادیوں کے احتجاج کی وجہ سے اور ان کے ساتھ کی گئی کمٹمنٹ کی وجہ سے، لیکن اپوزیشن کے احتجاج کی وجہ سے نہیں. اپوزیشن احتجاج کرتی رہتی ہے تو مختلف ایشوز پر حکومت ان پہ کان نہیں دھرتی، لیکن اتحادیوں کے احتجاج نے حکومت کو جوڑا ہے، ہلایا ہے، اس وجہ سے کامل علی آغا کو ممبر بنا دیا گیا ہے. لیکن ایک اور ممبر جو متنازع ہیں، فواد چودھری، وزیر اطلاعات، وہ ابھی بھی اس کمیٹی کے ممبر ہیں، الیکشن کمیشن کی تعیناتی کی پارلیمانی کمیٹی کے، اور وہ بھی متنازع ہیں. اور لیکن ان کا وہ پچھلی پیشی پر الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے تھے تو انہوں نے معافی وغیرہ مانگ لی ہے. تحریری طور پر بھی آج انہوں نے الیکشن کمیشن کو لکھ کر دیا ہے کہ میں معافی مانگتا ہوں، میں معافی چاہتا ہوں، کیونکہ الیکشن کمیشن نے یہ ڈیمانڈ کی تھی فواد چودھری سے کہ پچھلی جب سماعت ہو رہی تھی تو فواد چودھری نے جب معافی مانگی تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ آپ اس پر تحریری طور پر معافی مانگیں، لکھت میں دے دیں کہ آپ معافی مانگتے ہیں، تو پھر ہم کوئی مناسب فیصلہ کرنے کا ہم سوچیں گے. تو آج فواد چودھری نے تحریری معافی جو ہے، معافی نامہ الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیا ہے. پہلے سر چڑھ کر بول رہے تھے، گالم گلوچ کر رہے تھے، الیکشن کمیشن کے اوپر الزامات، گھٹیا قسم کے الزامات، گھناؤنا قسم کے لگا رہے تھے، لیکن اب وہ پھر وہ پاؤں پکڑتے بھی دیر نہیں کر رہے، اب لکھت میں بھی معافی مانگنے پر مجبور ہو رہے ہیں، کیونکہ ان کو نااہلی کا خطرہ تھا کہ اگر الیکشن کمیشن سے معافی نہیں مانگی، ثبوت تو ان کے پاس تھا نہیں کوئی جو الزامات لگائے، معافی نہ مانگتے تو الیکشن کمیشن کے پاس یہ اختیار ہے، ہائی کورٹ کے ججز کے برابر اختیار ہے، جو الیکشن ایکٹ 2017 ہے، اس کی شق 10 ہے غالباً، اس کے تحت الیکشن کمیشن کو یہ اختیار ہے کہ توہین الیکشن کمیشن کے تحت وہ ہائی کورٹ کے ججز کی طرح ان کے اختیارات کے برابر ان کے پاس اختیار ہے کہ وہ نااہل بھی کر سکتے تھے، اور 5 سال کے لیے پھر ان کی وزارتیں بھی چلی جاتی، یہ سیاست سے بھی 5 سال کے لیے نااہل ہو جاتے، اسی لیے انہوں نے مجبوراً معافی مانگی ہے. لیکن وہ کمیٹی کے ممبر ہیں. اب الیکشن کمیشن نے معافی مانگی ہے، الیکشن کمیشن اس پر اپنا فیصلہ سنائے گا. ابھی الیکشن کمیشن نے اپنی رائے نہیں دی.
فواد چودھری کی معافی پر کہ یہ معافی تحریری طور پر جو مانگی ہے فواد چودھری نے، یہ الیکشن کمیشن کو قبول ہے بھی یا نہیں، اس پر الیکشن کمیشن کا ابھی فیصلہ آنا باقی ہے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔